अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। पहले तो मैं फिर से आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने, जब मैंने आपको कहा कि आपने रिज़ाइन करना, सब ने रिज़ाइन कर दिया, तो मैं आपको फिर से कि आपने अपनी वफादारी दिखाई, एक नज़रिया दिखाया, पार्टी के साथ खड़े हुए। और ये जो मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, अजाब के 3.5 साल थे, क्योंकि जिधर बिल पास करना होता था, चलो जी आके सारों को जी मुझे इतने डेवलपमेंट फंड दो, इतने दे दो, तो बड़ी मुश्किल वक्त हमारा गुजरा है। लेकिन इसमें मुझे लोगों की पहचान हो गई, और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि आपकी टीम की पहचान हो जाती है। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे अपनी टीम की पहचान कैसे होती थी? जैसी मुश्किल मैच आता था या जिसमें प्रेशर होता था, बस सारा पाकिस्तान देख रहा है, ग्राउंड भरी हुई है, तो उस प्रेशर के अंदर तो मुझे अपने खिलाड़ियों की पहचान होती। तो आपकी ये जो 3.5 साल है, और ख़ास तौर पे ये जो हमारा आखिरी वक्त गुजरा, इसमें मुझे आप सबकी पहचान होगी। और मैं बड़ा शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि मुझे टीम की पता चल गया कि कौन सा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा होने वाला। देखिए, अभी कैप्टन जमील आपने बात की कि तंजीम वगैरह की बातें की कि तंजीम ठीक नहीं है, जो भी। पहले तो मैं सबको आपको एक चीज चाहता हूं, सबको, ये जो वक्त है, ये पाकिस्तान में ये जो वक्त है, इसको समझे। इंसान जिसमें काबिलियत नहीं होती कि वो एक वक्त की अहमियत नहीं समझता, वो कभी कामयाब नहीं होता। इस वक्त जो वक्त है पाकिस्तान में, मैं तकरीबन पाकिस्तान जितनी मेरी उम्र है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की जज्बा, जुनून और एक पब्लिक में कंसेंसस ऐसा नहीं देखा। सारी कौम, और ऐसे लगा है कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जो मैंने कोई नई बात की थी। मैं तो 26 साल पहले से लगा हुआ था कि मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, कौम को नहीं झुकने दूंगा। मैंने तो कोई नई बात नहीं की। ये सारी चीजें मैं 26 साल पहले कहता था। लेकिन लगा ऐसा है कि अल्लाह ने एकदम एक कौम को जगा दिया और लोगों के दिलों में डाला है कि देखिए, अवाम मजबूत है, अवाम गैरतमंद है, अवाम दलेर है। अवाम को जब टेस्ट करो, अवाम खड़ी हो जाती है। ज़ल्ज़ला आता है, लोग खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं। और जब वो इतना बड़ा सैलाब आया था, मुझे याद है, जिधर भी पाकिस्तानी था वो एक्टिवेट हो गया। अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, लेकिन कौम खुद ही खड़ी हो गई, लीडरशिप के बगैर। कौम मजबूत है, तकड़ी है। हमारा मसला ये है कि ऊपर, इस कौम के ऊपर करप्ट, बुज़दिल और गद्दार हमारे ऊपर बैठे, जिन्होंने यहां का पैसा, गरीब आदमी जाता है बाहर 14-14 घंटे, 18-18 घंटे काम करके पैसे भेजते हैं पाकिस्तान रेमिटेंसेस में। इस मुल्क में अगर ये आज 31 या 32 अरब डॉलर के वो पैसे ना भेजे, तो हमारा मुल्क 6 अरब तो सारा IMF से हमें मिला। तो ये अगर पैसे ना भेजें, तो असल इस मुल्क का असासा है, मेहनत का श्लोक है। किस तरह मुल्क से बाहर जाते हैं, किस तरह वीजे लेते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, धक्के खाते हैं, 8-8 एक कमरे में बेचारे रहते हैं पैसे बचाने के लिए। वो मेहनत कश मुल्क में पैसा भेजता है, और यहां ये करप्ट, ये गद्दार मुल्क है, ये चोर और डाकू यहां से चोरी करके पैसा बाहर भेज देते हैं। कोई मुझे दुनिया में मुल्क बताएं जिसका 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, सबसे महंगे लंदन के इलाके में मेफेयर में वो ठहरा हुआ है, सबसे महंगे, यानी जो वो अपार्टमेंट्स है मेफेयर की, मैं जानता हूं लंदन। एक बेटा 8-9 अरब रुपए के घर में रह रहे हैं वहां हाइड पार्क पे। सारे अरबोपति हैं, प्रॉपर्टीज इनकी सारे लंदन में, लोग बताते हैं किधर किधर प्रॉपर्टीज और ऑफशोर अकाउंट्स है, और एक जवाब भी देते कि पैसा आया किधर से। और मुल्क में आते हैं लूटने के लिए।
یہ ہیں غدار اس ملک کے، یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق. اور یہ آج شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا، یہ سارا خاندانی جھوٹا ہے، ان سے سچ ہی نہیں بولا جاتا. کہتے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی. میں کل جیل میں میرا جلسہ ہے، شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا بس صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی اور تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا. تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر، ملک میں آیا پیسہ چوری کرا باہر اور پھر آ کے این آر او لے لو. پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آ کے این آر او لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. یہ ملک امیر ہے، اس میں ہر قسم کے وسائل ہیں، اس کے لوگ مضبوط ہیں، تکڑے لوگ ہیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ. ہم نے اتنا مشکل وقت یہ گزارا ہے. یہ جو ہمارا آتے ساتھ ہی پہلے بینکرپٹ ملک، آج یہ شہباز شریف کہہ رہے جی بڑا پتہ نہیں کیا مشکل وقت دیا ہے. مشکل وقت تو ہمیں ملا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے 11 سال میں وہی بیرونی خسارہ 11 سالوں میں سب سے کم تھا. یعنی ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کے آئے، ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہم نے اکٹھا کیا، ایکسپورٹس بھی ہماری سب سے زیادہ، اوورسیز پاکستانی کو ہم نے انکریج کیا، ان کے لیے سہولتیں دی تاکہ ریمیٹنس سب سے زیادہ آئیں. ہمارے کسانوں نے سب سے زیادہ 5 بڑی فصلیں ریکارڈ ہوئی. سب سے کم برے صغیر میں بے روزگاری پاکستان کے اندر تھی. ان ساری حکومت سے مقابلہ کریں تو ہمارے دور میں سب سے کم بے روزگاری تھی. اور اس کے علاوہ یہ کرونا کا دور تھا، یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی کرونا میں. اب ہندوستان میں لیٹسٹ فگرز کیا آئی ہیں کہ تقریباً 55 لاکھ لوگ مرے ہیں ہندوستان میں. ہمارے سے 7 گنا بڑا ہے نا. تو ہمارے 31,000 اللہ کا خاص کرم کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا، اپنی اکانومی بھی بچائی، اپنے غریبوں کو بھی بچایا. اور آج آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل پاکستان دیا. ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. تم نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے وہ ڈونلڈ لو کے ساتھ جو تم نے سازش کی ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ کو کروایا، جو تم نے غداری کی اس ملک کے ساتھ، تمہاری وجہ سے آج یہ حالات ہے. ہم وہ ملک آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لو، سسٹینیبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا. آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پہلے انہوں نے کہا جی 5.6% گروتھ ریٹ نہیں ہے. ہندوستان کا اس دور میں 7% سے -7% گروتھ ریٹ گئی. اسی دور میں ہماری 0.2% سے گروتھ گئی 5.6% تک. اور آئی ایم ایف نے کنفرم کیا کہ کوئی جعلی فگرز نہیں ہے. تو روزگار بھی ہم نے بڑھایا سب سے، دونوں حکومت کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان میں روزگار ہمارے دور میں بڑھا. ہم نے اپنی اکانومی بھی بڑھائی، ہم نے کسانوں کا بھی فائدہ کروایا. سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئے. اور آپ آ کے ڈرامے یہاں کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ملک ہے. آپ نے ہمیشہ، انہوں نے ہمیشہ بدنیت لوگ، اب جب دیکھیں تو سارا پاکستان کے کرمنلز آ کے اوپر بیٹھ گئے. کوئی قاتل ہے، کوئی ضمانت پہ ہے. کون سا ملک چلے گا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اوپر آ کے بٹھا دیں؟ کانفیڈنس کیا ہوگا پبلک کے اندر ان میں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں فوج کو، جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں. ان کا کیا کام تھا؟ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا. اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا، باہر جا کے فوج کو اٹیک کیا. بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے، دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے. اور بیٹی یہاں صرف بولتی کہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے، وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے. اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہا ہوں. آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ان کے آنے پہ. سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں. میرے جانے پہ اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی. کیوں خوشیاں ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ مودی کے ساتھ کھٹمانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے. یہی ڈون لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام پڑا جائے ہماری تو فوج، ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے، اپنی فوج کو بڑا بڑا کروا رہا ہے.
وہاں جا کے سارا حسین حقانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کے ان کو مل رہا ہے وہاں. ساری سازشیں باہر سے ہوئی. اور شرم آنی چاہیے. ہمیں کہہ رہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میرے کوئی بات پراپرٹیز نہیں ہے, میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے. میں نے تم دبا کے ہر بھائی لندن نہیں بھاگ جانا. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو. ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہیں رہنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملک کے, اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے. یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا, میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف. اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ پالیٹکس اب نہیں کر رہے, یہ پالیٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے. آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ اپنے حلقوں میں جائیں, کہیں دروازے پہ چلے جائیں, تحریک انصاف کا سن کے لوگ آپ کی طرف آئیں گے. جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے نا ووٹ لینے کے لیے, اب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. جو گیا مکہ مدینہ, جو گیا, جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا. نادان گر گیا سجدے میں جب وقت کیا ہم آیا. شریار یہ ٹائم تھا یہاں, مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا, باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا. یہ ٹائم ہے جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے. آپ ملک کی تقدیر بدلنے نکلے ہیں. پہلی دفعہ اتنی بیداری آ گیا, لوگ خود ہی کھڑے ہو گئے. میں نے کبھی اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا. جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. جو بھی گیا مکہ مدینہ, جس نے شہریار کی شکل دیکھی تو اس کے پاس سارے پہنچے, پوچھو اس سے کیا. دوسروں کو انہوں نے جو آوازیں لگائی, ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے وہاں. ہم تو اپنی وہ شب دعا کر رہے تھے. ہمیں تو بعد میں پتہ چلے کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, یہ اتنے کرمنلز ہیں, ساری زندگی جھوٹی ایف آئی آر, جھوٹے کیسز. یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں. ہیومن رائٹس کے اندر اس کی رپورٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں, اور وہ قاتل کو بنا دیا انٹیریئر منسٹر. یہ سارے کرمنلز ہیں. شرم آنی چاہیے. تم کہیں بھی پبلک میں نکلو, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, تم جدھر پاکستانی ہے دنیا میں جدھر بھی چلے جاؤ, دو نعرے لگیں گے, غدار اور چور. یہ تم دونوں, یہ تمہارے پیچھے جائیں گے یہ نعرے. اور اس لیے کسی قسم کا ہم نے نہ اسپیکر, ہم مانتے ہی نہیں ان چوروں کو, نہ ہم اسمبلی مانتے ہیں, نہ ان کی چوروں کے اسپیکر مانتے ہیں. کوئی, ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم نے کوئی ان کا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسمبلی میں تھوڑے لوگ بٹھا کے, اور کیونکہ سارا کچھ ہی فراڈ ہے ان کا, کہہ کے جی یہ دیکھیں فراڈ اپوزیشن آ گئی, اور اپوزیشن آ کے بس یہ کارروائی چلائیے. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں, الیکشن. اور یہ جو مارچ ہے اس میں کئی چیزیں آپ کو بتا دیا پرویز ٹاٹک اور شاہ محمود نے. دیکھیے میں نے کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد, اور 20 تاریخ کے بعد جو اسلام آباد نہیں آ سکتا, اور کئی بڑے دور علاقے ہیں, آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے. لیکن نکلنا, آپ جتنی اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ, آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے دیں ہمیں آنے کے لیے, یا قیمے کے ڈان کھڑ لائیں تو پھر ہم آئیں گے. لوگ آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے, آپ لوگوں کو لیڈرشپ دینی ہے. اور میں کیا کریں گے جب یہاں آ کے, وہ میں آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے تو بتاؤں گا. انہوں نے پلان کیا ہوا ہے بند قبروں کے اندر. مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے, یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارغ کر دیں. ڈرے تو بہت ہوئے نا. یہ قوم, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کدھر پہنچ گئی. یہ جو بھی کریں گے, جو بھی یہ پلان کریں گے, اپنا ہی نقصان کریں گے. ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے, نکالنا لوگوں کو, لوگ تیار ہیں. آپ نے صرف ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کرنا. اپنے اپنے حلقوں میں جائیں, لوگوں کو تیار کریں. جن کے حلقے نہیں ہیں, جو ریزرو سیٹس ہیں, آپ کو اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نکلنا چاہیے. پنڈی میں
ڈفرینٹ جگہ پہ جانا چاہیے, آپ کو بازاروں میں جانا چاہیے, جس طرح میں نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. لوگوں کو آپ پیار کریں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی اس طرح کی پبلک کے اندر یہ جذبہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. شاید ایک 65 وار مجھے چھوٹا سا یاد ہے ابھی بھی 13-14 سال کا, کہ سارے پاکستان میں ایک جنون آیا ہوا تھا, لیکن میں نے نہیں کبھی اس طرح کے لوگوں کے اندر جذبہ نہیں دیکھا. اللہ نے لوگوں کی خودداری جگا دی. لوگوں نے یہ سوچا ہے, کیونکہ میں نے یہ بڑا سوچا کہ ایک دم یہ ہوا کیا ہے. پھر سے میں کہوں کہ میں 26 سال سے وہی باتیں کر رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں دو چیزیں جو کمبائن کی ہیں نا, تین چیزیں کمبائن کی. نمبر 1 کہ لوگوں کو اتنا یعنی اپنی توہین سمجھی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک ڈونلڈ لو جیسا ایک انڈر سیکرٹری حکم کر رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے, حکم کر رہا ہے. ان میں سے کوئی بے شرم نے کہا جی ایسے تو آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو اس طرح کے حکم آتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان ذرا اس طرح کا مراسلہ اگر بھیجو نا تو دیکھو ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے. ہمیں یہاں یورپین یونین کے امبیسڈرز ہمیں کہتے ہیں کہ جناب کنڈیم کرو روس کو, ہندوستان کو کہو نا, وہ تو تیل لے رہا ہے ان سے. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا, ہم نے اپنے آپ کو ان کے پیروں کے نیچے پھینکا. ہم خود ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں اور ہم نے ہونے دیا اپنے آپ کو استعمال. اس لیے اس طرح کے آپ کو تکبر بھرا جناب وہ کمانڈ کرتا ہے کہ اپنے وزیر الیکٹڈ 22 کروڑ لوگ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے اس کو نکال دو, اور پھر کہتا ہے اسے پتا تھا کہ چیری بلاسم آ رہا ہے, اس نے کہا پھر جو آئے گا تو ہم معاف کر دیں گے سب کچھ. یعنی 22 کروڑ لوگوں سے اس طرح کی توہین کرنا, ایک تو مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے دلوں میں لگی, اور دوسرا لے کے کس کو آئے ہیں, جنہیں کوئی اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی صاف سوت چلے لے آتے, شاید ہم وہی تسلیم کرتے ہیں ہمارے سے بہتر ہو. سارا پاکستان کا جو گند اٹھا کے اوپر بٹھا دیا, جو اس ملک کا چور چکا ڈاکو قاتل اس کو آگے اوپر بٹھا دیا, اور باپ بیٹے کو پنجاب اور ادھر پکڑا دیا. باپ بیٹا دونوں ضمانت پہ ہیں. 16 ارب روپے کی تو FIR کا کیس ہے, باقی 40 ارب روپے کے کیسز ہیں. یہ دوسری توہین ہے کہ شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک تو گورنمنٹ کرائی, اوپر سے یہ چوروں کو اوپر آ کے مسلط کر دیا. یہ دوسری چیز لوگوں کو لگی. اور تیسری چیز یہ جو بے شرم لوٹے تھے, لوگوں نے دیکھا کہ منڈی لگی ہوئی ہے وہاں سندھ ہاؤس کے اندر, بک رہے ہیں, اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. کوئی یہاں سو موٹو ایکشن, کوئی کچھ کسی کو فکر نہیں کہ سارے ملک کی جمہوریت بھی تباہ کر رہے ہیں, سارے ملک کا اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں. بچوں کو کیا آپ مثال دے رہے ہیں کہ جناب بک رہے ہیں آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیو جن کی عزت ہونی چاہیے, بک رہے ہیں. کوئی ایکشن کسی کا نہیں. باقی تو بڑی جلدی جلدی ایکشن لیے گئے, ابھی تک اب کتنی دیر ہوگی کوئی ایکشن نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کل کیس لگتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن صرف یہ کہ ساری جمہوریت کا مذاق, آئین کا مذاق, ملک کا مذاق, حلقے میں جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے ان کی توہین. اور یہ 3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک لوگوں کو غصہ اور لوگوں کو ایک کون سا خوش کون, اچھا عمران خان کے جانے پہ خوش کون ہوتا ہے؟ اسرائیل خوش ہوا. اسرائیل کے اخبارات دیکھ لیں, ہندوستان کے اخبارات دیکھ لیں. اگر تو ہندوستان دوست ہے تو پھر یہ شہباز شریف کی انہوں نے بڑی اس کی خیر مقدم کی, بڑی خوشیاں منائی کہ یہ آ گیا چیری بلاسم. اور کون خوش ہوا؟ وہ جو خاکے بنانے والا ہالینڈ کے اندر جو جس نے توہین رسالت کی, جس نے ان کی توہین کی, وہ بڑا خوش ہوا جانے پہ. تو سمجھ جائیں کہ ان کی کون ان کے آتے ہوئے خوش ہوا اور کون میرے جانے پہ خوش ہوا. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آج میری پیشن کو ہی سن لیں, پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو اس طرح کے ایونٹ ایک ملک کا بالکل راستہ موڑ دیتے ہیں. یہ ملک جو جس طرف انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے نا کہ قرضے لے رہے ہیں اور قرضے لے کے قرضے کے سود واپس کر رہے ہیں, یہ جب ایک قوم بن جاتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. قوم ٹیکس بھی اکٹھا کر لیتی ہے. جس طرح فلڈ آیا,
अरबों अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, सारी कौम ने पूरा किया। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक एक कौम नहीं बनती अपना अपना सारे खेलते हैं। जब कौम बन जाती है सारे अपने एक टीम के लिए खेलना शुरू हो जाते हैं, मुल्क के लिए, वो फिर उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने प्लीज आज से टाइम नहीं जाया करना अपने अपने हलकों में जाना।